पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, बहुत सारी अहादीस और बहुत सारे वाक़यात फ़ज़ाइल दुरूद में मिलते हैं। आज एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या मैंने आपको सुनाना है। दुरूद पाक की फ़जीलत पर मुश्तमिल ये वाक़या है। उलमाए कराम ने दुरूद पाक के फ़ज़ाइल की किताबों में इस वाक़े को नकल किया। माजरा ये था कि एक दोस्त ने अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से कर्ज लिया। हो सकता है अभी यहाँ कुछ ऐसे इस्लामी में मौजूद हों जो किसी वजह से कारोबारी मुश्किल का शिकार हो या कर्जे में डूबे हों। गौर से सुनिएगा, मदनी चैनल के नाजरीन भी बाद में जब ये बयान सुने और आप में से कोई ऐसा मुझे सुने जो किसी कर्ज में डूबा हुआ है तो वो भी गौर से ये वाकया सुने। तो अब कर्जा लिया उसने, और कर्जा लिया था 3000 दीनार। जब वक्त आया कर्ज वापस लौटाने का तो कारोबार तबाह हो चुका था, पैसे नहीं थे लौटाने को। दोस्त ने मुतालबा किया कि भाई मैंने आपको पैसे दिए थे, मेरे पैसे लौटा दें। इसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं कैसे दूं आपको, वक्त दे दीजिए। कुछ और वक्त दिया गया और आखिरकार जिसने कर्ज लेना था उसने कोर्ट में जाकर केस कर दिया, अदालत में जाकर केस कर दिया कि इस बंदे ने मेरे पैसे देने हैं। जज ने बुलाया, बुलाने के बाद सवाल किया कि आपने इसके पैसे देने हैं? उसने कहा देने हैं। कहा दे दीजिए। पैसे नहीं है मेरे पास, कारोबार खत्म हो गया है। कहा तुम्हारे पास 30 दिन है, विद इन 30 डेज ये पैसे लौटा दो वरना तुम्हें सजा सुनाई जाएगी। अब था ये आशिक रसूल, जब घर वापस आया तो पैसे तो थे नहीं, कारोबार भी नहीं था। 30 दिन में 3000 दीनार का इंतजाम करना आसान भी नहीं था। इट्स क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट, उस जमाने में ये बड़ी अमाउंट थी। अब इसने क्या किया कि इसने कहीं किताबों में लिखा है कि इसने हो सकता है कहीं पढ़ा था या सुना था कि हदीस पाक है जिसका खुलासा है, मेरे आका फरमाते हैं कि जिस पर कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, उसको चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े कि दुरूद परेशानियों और मुसीबतों को दूर कर देता है। अब इस आशिक रसूल ने सोचा और कोई सूरत तो नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 27 दिन गुजर गए, 27 डेज। 28वीं रात आ गई। और जब 28वीं रात आई तो ख्वाब में इसने एक आवाज सुनी कि घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। सुबह उठा तो सोचने लगा कि ख्वाब में आवाज तो आई है, लेकिन मैं अली बिन ईसा वजीर को जाकर क्या कहूं कि मुझे ख्वाब में आवाज आई है, मुझे पैसे दे दो, तो कोई भी नहीं देगा। इसी हेजिटेशन में, इसी तजब्जुब में 28वां दिन भी गुजर गया मगर दुरूद पढ़ना जारी रखा। 29वीं रात आ गई। अब जब 29वीं रात आई तो ख्वाब में सुभान अल्लाह आंखें तो बंद हुई, किस्मत जाग उठी। जिस आका पर पूरा महीना 28 दिन हो गए थे दुरूद पढ़ते पढ़ते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अपना जलवा दिखाया। मेरे आका तशरीफ लाए, फरमाया घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और वहां जाकर उसे कहना कि तुम्हारा कर्ज अदा कर दे। सुबह उठा तो बहुत खुश, बड़ा हशाश बशाश। तो फिर उसे ख्याल आया कि मैं अगर वजीर के पास जाऊंगा और जाकर कहूंगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो हो सकता है वो कोई निशानी तलब कर ले, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ। कोई भी बंदा जाकर कह सकता है मुझे ख्वाब में नबी पाक ने फरमाया, तो वो कैसे मुझे देगा? फिर तजब्जुब, फिर जनाब घबराहट। अब ये आखिरी दिन था, सुबह कोर्ट में भी पेश होना है। ये दिन भी गुजरा, फिर रात आ गई। अब रात सोया तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में फिर तशरीफ लाए। क्या मैंने कहा अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ? कहा हुजूर मैं चला तो जाता, मगर अगर उसने कोई निशानी तलब की तो मैं क्या जवाब देता? सुभान अल्लाह। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा करो, अली बिन ईसा के पास जाकर कहना कि आप, निशानी ये है कि आप रोजाना फज्र की नमाज के बाद 5000 बार दुरूद पढ़ते हैं। ये राज आप जानते हैं, आपका रब जानता है और आपके आमाल लिखने वाले फरिश्ते जानते हैं। और जब तक आप 5000 दुरूद पढ़ नहीं लेते उस वक्त तक आप किसी और से बात नहीं करते। अब आंख खोली, सो मच सेटिस्फाई, अब तो बहुत खुश, दीदार भी हुआ, निशानी भी मिल गई। अब पहुंच गया वजीर के पास। वही दिन है जिस दिन अदालत में भी जाना है। अर्ली मॉर्निंग वजीर के पास चला गया, अली बिन ईसा उसका नाम। जाकर उसे कहा कि उसके दरबार में और भी काफी सारे लोग बैठे थे, तो कहा मैं आपके लिए पैगाम लाया हूं। वजीर ने कहा किसका पैगाम लाया हूं? नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लाया। अच्छा, क्या पैगाम लाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मकरूज हूं, मेरे 3000 दीनार का कर्ज आप अदा कर दें।
वजीर कहता है कोई निशानी है तुम्हारे पास कि तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है? कहाँ खाली हाथ नहीं आया, निशानी भी लेकर आया हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप रोजाना सुबह 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये राज आप जानते हैं, आपका रब जानता है, या किरामन कातिबीन आपके आमाल लिखने वाले फरिश्ते जानते हैं। अब जब उस वजीर ने ये सुना ना, आप जरा अंडरस्टैंड करें कि वो कैसा वजीर होगा कि जो रोजाना 5000 दुरूद पढ़ता होगा, वैसे ही कैसा आशिक रसूल होगा। उसकी तो गोया ईद हो गई कि मेरे दुरूद पढ़ना कबूल हो गए, मरहबा या रसूल अल्लाह का उसने नारा लगाया और अपने कमरे में चला गया। जब वापस आया तो 3000 दीनार लेकर नहीं, 9000 दीनार लेकर आया। कहता 3000 तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ये उनके हुक्म की तामील है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, पहले तो आप ये ले लीजिए। 3000 मजीद आप मेरे घर पे कदम रंजा फरमाया आपने, ये उसका नजराना है। 3000 और ले जाइए, इससे कुछ छोटा मोटा बच्चों के लिए काम काज शुरू कर लीजिए, और एक वादा भी करके जाइए, अब जिंदगी में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप मुझे याद कर लेना, मैं आपका भाई हूं, मुझे मत भूलना। अब ये खुशी खुशी दीवाना जो थोड़ी देर पहले तो इस शायद शशोपंज में होगा कि जेल में जाना है क्योंकि आज लास्ट दिन था, अब वो पहुंच गया अदालत में। जब अदालत में पहुंचा तो जज, हो सकता है वहां सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इसने आकर यही कहना है पैसे नहीं है और गिरफ्तारी देनी है। इसने जाते ही जज के पास 3000 दीनार जमा करा दिए कि लीजिए मेरा कर्जा मैंने अदा कर दिया। जज कहता है बाकी बातें बाद में होंगी, पहले बताओ पैसे किधर से लाया हो? तुम तो कहते थे कारोबारी नहीं है, तुम तो कहते थे कल्लाश हो गया हूं, डेमोलिश हो गया है, सब चीजें किधर से आए 3000 दीनार? अल्लाह अल्लाह, आशिक रसूल ने गोया ऐसा लगता है ज़बाने हाल से कहा होगा, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। उस आशिक रसूल ने भरी अदालत में सारा वाकया सुना दिया कि मेरा कोई कमाल नहीं है, यूं ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और इस तरह वजीर ने ये मेरा कर्जा अदा किया है। अल्लाह अल्लाह, देखो पहले के लोग कैसे होते थे। वो आशिक रसूल जज जो है वो अपनी सीट से खड़ा होकर ड्यूरिंग द कोर्ट, अदालत के दौरान अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर कहता है ये 3000 दीनार हैं, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करूंगा, सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाए, मैं भी नबी का गुलाम हूं, मैंने तुम्हारा कर्ज अदा करना। अब ये सारी स्टोरी, सारा माजरा वो शख्स भी सुन रहा था जिसने केस किया था, वो भी तो मौजूद था ना। वो कहता है मुझे कागज और कलम चाहिए। क्या क्यों चाहिए? मैं भी तो अपने आका का गुलाम हूं, मुझे कागज कलम दीजिए, मैं लिख देता हूं कि मैंने सारा कर्जा इसको माफ कर दिया है। अच्छा, अब जो पैसे जज ने दिए थे उस बंदे ने जज को वापस कर दिया कि हुजूर मेरा तो कर्जा ही माफ हो गया, अब ये पैसे आप वापस दे लीजिए। सुभान अल्लाह, काजी भी कैसा आशिक रसूल था, कहता है जो पैसे सरकार के नाम पे निकाल दिए मुझे वापस नहीं चाहिए, ये तुम ही अपने साथ ले जाओ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, किताबों में ये तारीखी वाकया लिखा और इसके बाद फुकहा ने लिखा कि गौर करें कि जो शख्स 3000 दीनार का मकरूज है उसे उम्मीद थी कि शायद जेल हो जानी है, मगर दुरूद पाक की बरकत से 12000 दीनार लेकर घर को जा रहा है। जब भी आपने एक शेर सुना होगा, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। तो मुझे और आपको ये आदत बनानी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम्स में, क्लैमिटीज में, तकालीफ में हम सबके पास जाते हैं, इधर परेशानी उधर दूसरे को कहेंगे सोर्स वाला बंदा ढूंढो। हम अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाते, हम उसकी बारगाह में दुआ नहीं करते, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद नहीं पढ़ते। हालांकि हमें बताया गया कि अद्दुआ सलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो रब की बारगाह में सर झुकाएं, गिड़गिड़ाएं, उससे मांगे, उसके हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजें। लेकिन हम इधर भागते हैं उधर भागते हैं, कहते हैं ना सब के पास जाते हैं रब के पास नहीं जाते, सबको पुकारते हैं रब को नहीं पुकारते। अगर आप किसी भी परेशानी में हैं आप दुआ कीजिए, दिल की गहराइयों से दुआ कीजिए और दुआ के अव्वल आखिर दुरूद पढ़िए, फिर देखें आपको कैसी बरकतें मिलती हैं। तो बहरहाल आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान की पाकी, कुरान की अजमत बयान करने के लिए यही काफी है कि कुरान नाजिल करने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन। कुरान को लाने वाले कौन हैं? रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन हैं। कुरान जिन पर नाजिल हुआ वो कौन है?
رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان کون سی ہے؟ عربی مبین. جس جگہوں پر نازل ہوا وہ جگہیں دنیا میں افضل ترین. جس رات میں نازل ہوا وہ رات اہم ترین. گویا یہ غور کیجئے کہ جدھر جدھر قرآن کی نسبت جڑتی گئی وہ جگہ کتنی مبارک، اور قرآن پاک کی شان کتنی نرالی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے. ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت ہونی چاہیے. آج میں نے ایک قرآنی واقعہ آپ کو سنانا ہے، اور اس واقعے میں سنانے کے دو مقصد ہیں. ایک تو جو اس واقعے سے میسج ملے گا، اور دوسرا یہ ریئلائز کرانا ہے کہ قرآن اگر ہم پڑھیں، اگر قرآن سمجھیں، قرآن سے سچی محبت کریں، تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے کلام میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے. آج جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو کتابیں پڑھنے والے ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ بتا دیں گے کہ جناب بلب کس نے ایجاد کیا، اچھا جناب جہاز کب بنا تھا، ٹرین کب بنی تھی، ٹائر کب بنا تھا، بہت ساری انوینشنز کے بارے میں پتا ہے. لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے پہلا انسان جس کی وجہ سے ہم آدمی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ کی تخلیق کیسے ہوئی تھی؟ قرآن میں تخلیق آدم کا بڑا خوبصورت بیان موجود ہے، بڑا ڈیٹیل میں یہ بیان موجود ہے، اور ویری انٹرسٹنگ، کمال بیان ہے، لیکن ہمیں شاید نہیں پتا. آج اگر آپ غور سے بیان سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سی ایسی باتیں سنیں گے جو اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی، اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہوئے. آپ کے کوئی ماں نہیں ہے اور کوئی آپ کا والد نہیں ہے. آپ بنے کیسے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے بنایا. چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آئیں، ایک مٹھی مٹی. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک مٹھی مٹی لینی تھی تو زمین آل اراؤنڈ دا ورلڈ، پوری دنیا کی زمین کی جو اوپر کی پرت ہے، اوپر کی لیئر جو ہے، وہ چھلکے کی طرح اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی. اچھا پھر اس میں کیا تھا؟ اس مٹی میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی وہ مٹیاں تھیں. سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی، نرم و سخت تھی، شیریں اور تلخ اور نمکین اور پھیکی کیفیتیں جو تھی وہ اس مٹی میں شامل تھی. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو مختلف کیفیتیں ہیں نا، ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ آدم کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں، مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، اس لیے آپ کی اولاد جو ہے، یعنی انسان جو ہے، وہ بھی مختلف رنگوں، مختلف نسلوں اور مختلف کیفیتوں والا ہوتا ہے. آج دنیا میں دیکھیں، اب امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، بڑی گوری چمڑی والے لوگ ہیں، ان کے بال گولڈن ہوتے ہیں. افریقہ چلے جائیں تو سارے کالی چمڑی والے آپ کو نظر آئیں گے، ان کے بال ہی گھنگریالے ہوں گے. پاک و ہند، نیپال، بنگلہ دیش میں دیکھیں تو ہمارا رنگ سانولا سا ہے. جاپان اور کوریا کی طرف جائیں، چائنا کی طرف جائیں، بالکل الگ شکلیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ سارے الگ الگ شکلوں والے کیسے ہیں؟ اللہ غنی، صرف شکلیں الگ نہیں ہیں، کلچر الگ ہیں، نیچر الگ ہے، انداز الگ ہیں. تو سبحان اللہ، جو تخلیق آدم کے وقت مختلف کیفیتوں والی مٹی جمع کی گئی تھی، اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی یہ ساری کیفیتیں، کوئی دیکھے تلخ ہوتا ہے، کوئی بڑا نرم ہوتا ہے، کوئی بڑا میٹھا ہوتا ہے، کوئی بڑا غصیلا ہوتا ہے نا. تو یہ وہ تمام اس مٹی کا اثر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جمع کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا پھر اب اس مٹی کو گوندنے کا حکم دیا گیا. اس مٹی کو گوندا گیا. ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی. پھر ایک مدت کے بعد یہ گوندی گئی تو یہ گارے کی صورت میں بن گئی. اس کے بعد یہ خشک ہو کر، یہ سب پرانی واقعہ بیان کر رہا ہوں میں، کھنکھناتی ہوئی، بجتی ہوئی مٹی بن گئی. اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا. فرشتے گزرتے اور بڑی حیرت سے دیکھتے. آج تک اس شکل و صورت کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اچھا ابھی تو پتلے کی صورت میں تھے، ابھی چونکہ روح نہیں ڈالی گئی تھی، تو جو فرشتہ نکلتا بڑی حیرت سے دیکھتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں داخل ہوئی. تو روح جب ناک تک پہنچی نا، بڑی اہم بات، بڑی پیاری بات، جب یہ روح ناک تک پہنچی، نتھنوں میں پہنچی، تو آپ کو چھینک آئی. اور اس کے بعد جب یہ روح زبان پر پہنچی تو زبان ایکٹیو ہوئی. تو سب سے پہلے چھینکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ الحمدللہ نکلا.
تو گویا انسان کی طرف سے سب سے پہلا اگر کوئی ذکر ہوا تھا تو یہ الحمدللہ کا تھا۔ اچھا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہوا سنے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، مگر اس وقت تو کوئی اور انسان تھا نہیں۔ سبحان اللہ، کتابوں میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ کہا تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا، یعنی اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اب رفتہ رفتہ پورے اس بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مزید قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی، یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے۔ ہم آدم کی اولاد ہیں علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 ایئرز آپ نے عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کتنی تھی؟ آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ ایک جگہ پر اگر آپ یہ ریفرنسز بھی نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں، تاکہ خود بھی قرآن کھول کر اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ 3 پارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 59، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو ہو گئی، اب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا وہ کیسے پیدا ہو؟ یہ اور خوبصورت بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، وہاں بڑے اکیلا پن محسوس کرتے، اکیلا شخص تو بڑی لونلینس فیل کرتا ہے، تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا، اور جب آپ نیند میں تھے تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو برابر میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر آپ حیران ہو گئے۔ آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام حوا ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم مل جل کے رہیں اور خوشی اور اطمینان حاصل کریں۔ اب اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید نے کتنے پیارے انداز میں بیان کیا۔ پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 1، اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ترجمہ، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ سبحان اللہ۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے، دیکھیں میں نے اور آپ نے یہ بات تو سن لی، لیکن علماء نے اس کے اندر سے جو مفسرین نے بہت پیارے مدنی پھول ہمیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسان کو بنایا۔ ٹھیک ہے، ایک بڑا نارمل طریقہ ہے مرد و عورت کے ذریعے جو انسان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نارمل ہے، لیکن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ مٹی سے۔ حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ مرد و عورت کے ذریعے انسان پیدا ہوتا ہے، اور ایک چوتھا طریقہ بھی ہے اللہ نے، اور وہ کس کو پیدا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے۔ حضرت مریم آپ کی والدہ ہیں، ادھر کوئی مرد نہیں تھا، مرد کا انٹریکشن نہیں تھا۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ 4 پروسیجر ہیں انسان کو پیدا کرنے کے لیے، اور اس میں اللہ کی شاندار حکمت ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی مرد سوچتا یا مردوں کی جماعت سوچتی کہ ہم اگر نہ ہوتے دنیا میں، صرف عورتیں ہی ہوتی تو یہ جو نسل انسانی ہے یہ آگے ہی نہ بڑھتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مردوں کا بھی منہ چپ کر دیا۔ عورتیں کہتی کہ ہم دنیا میں نہ ہوتے تو مرد اکیلے کیا کرتے، کیسے جناب یہ نسل انسانی آگے بڑھتی؟ تو اللہ نے سب سے پہلے تو مٹی سے انسان بتا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مرد کے ذریعے عورت کو پیدا کر کے بتا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتا دیا اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ان
اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے، وہ جیسے چاہے اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھائے۔ میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن میں خود رب ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی کو پوچھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، اس کی شان کیا ہے، جس چیز کا، جس کام کا وہ ارادہ کرتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، اس کی مشیت میں کسی کا دخل انداز کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو اس کے کام میں چون و چرا کرنے کی مجال ہے۔ تو ایک بات تو تخلیق آدم اور تخلیق حوا سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے، اور کس طرح یہ تخلیق ہوئی یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ اب جب تخلیق ہو گئی تو اب ہم نے سنا کہ آدم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ کسی سے مشورے کا محتاج نہیں ہے، یہ آگے بتاؤں گا کہ یہ مشورہ کیوں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک مکالمہ فرمایا اور فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام نافذ کرے گا۔ تو فرشتوں نے ڈیبیٹ کی کہ یا اللہ، تو ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنائے گا، اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا؟ اے اللہ، اگر تجھے تیرا خلیفہ بنانا ہی ہے تو ہم ملائکہ ہیں، جو ملائکہ کی جماعت میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہیں۔ یہ بھی ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیں۔ آج بندہ ہر دوسرے آدمی کو معصوم کہہ رہا ہوتا ہے، بڑا معصوم انسان ہے، یہ بڑا معصوم بچہ ہے۔ یاد رہے، معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، اور معصوم فقط انبیاء اور فرشتے ہیں، عام انسان معصوم نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ذرا شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجیے۔ تو بہرحال ملائکہ نے کہا، یا اللہ، ہم اس کے زیادہ اہل ہیں، ہمیں نائب بنا دے اپنا، ہم میں سے کسی کو اپنا نائب چن لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آدم کو خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، جب رب کا حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، تو فرشتے خاموش ہو گئے۔ لیکن فرشتوں نے جو ازیوم کیا تھا، فرشتے جو دل میں انہوں نے خیال یہ رکھا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی مشیت ہے، رب چاہتا ہے، مگر افضل جو ہے اللہ کی مخلوق میں فرشتے ہی رہیں گے۔ خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے، البتہ فضیلت کے تاجدار فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی، یہ ان کا خیال تھا۔ اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم عطا کر دیا۔ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، لیکن آج انسان کو اگر اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سپیریورٹی دی گئی، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا کیا، نالج عطا کی، علم عطا کر کے فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا جب علم دے دیا نا، پھر فرشتوں سے کیا فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اے فرشتوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے تمہارے پیش نظر کیے ہیں۔ اب فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، تیری بتائے سے ہمیں جو پتا ہے وہ پتا ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہم تو نہیں بتا سکتے ان چیزوں کا علم، جتنا تو نے علم دیا وہی ہم بتا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، اے آدم، تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ غنی، ذرا غور سے سنیے گا، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتایا، جسے سن کر فرشتے بڑے حیرت میں آ گئے، تعجب میں آ گئے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ فرشتے سارے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں میں تھوڑا سا اس واقعے کو روک کر آپ کو ایک اور عجیب بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا، وہ علم تھا کتنا، نالج آف آدم علیہ السلام۔ آج بڑے بڑے نوبل پرائز لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہی واز جینیس، اس کو اتنا علم تھا، اتنی نالج تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ کتنا تھا، ذرا سنیے گا۔ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شعراء آفاق تصنیف، تو آپ کی جو تفسیر ہے روح البیان میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا تھا۔ دنیا میں جتنی چیزیں تھیں اور ہونے والی ہیں، ان تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام، تمام اولاد آدم کے نام، جتنی دنیا میں لوگ آنے ہیں سب کے نام، میرے اور آپ کے نام بھی تھے اس میں، ٹھیک ہے، تمام حیوانات،
جمادات، نباتات کے نام، تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام، تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام، اور تمام پرندوں اور درختوں کے نام جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام، اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام، تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام، اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام، اور تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ تفسیر میں لکھا پیالہ اور پیالی کا نام، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور حدیث پاک میں ہے، آج کسی کے بارے میں پتا چلے یار اس کو 10 زبانیں بات کرنا آتی ہے، بندہ کہتا ہے بہت جینیس، 10 زبانوں میں بات کر سکتا ہے۔ سنو، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھی، 700,000 لینگویجز اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا۔ اور کون سے مدرسے سے پڑھا آپ نے، کون سی یونیورسٹی سے پڑھا، کتنا ٹائم لگا؟ کن فیکون، اللہ نے اپنی قدرت سے لمحوں میں یہ سارا علم عطا فرما دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب اتنی نالج تھی تو افضل و اعلیٰ قرار دے کر فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اچھا، اب یہ سجدے کے بارے میں بھی بڑی خوبصورت معلومات ہے، وہ بھی شاید بہت سو کو نہیں پتا ہوگی۔ یہ سجدہ کس دن ہوا تھا، کتنی دیر کا سجدہ تھا، اور کس نے پہلے سجدہ کیا؟ سبحان اللہ، یہ بھی سن لیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم دیا گیا، یہ بھی تفاسیر میں روح البیان میں لکھا کہ تمام فرشتوں کو جب حکم دیا تو سب سے پہلے فرشتوں میں جو سجدہ کیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل، پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام، پھر دیگر مقرب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور یہ سجدہ کتنی دیر کا تھا؟ یہ جمعے کے دن ہوا، اور زوال سے لے کر عصر تک یہ سجدہ جاری رہا، اتنا طویل سجدہ تھا۔ اور اب ایک ایسا شخص تھا وہاں پر، ایک ایسا مردود تھا جس نے وہاں سجدے سے انکار کیا، مگر شاید ابلیس کے بارے میں یہ تو سنا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، مگر یہ فرشتوں کے درمیان جب رہتا تھا تو اس کا مرتبہ کیا تھا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں تھا۔ اللہ اکبر، میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، اسے آگ سے بنایا گیا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا، دربار خداوندی میں بڑا مقرب تھا، بڑے بڑے بلند درجات اور مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس، اب غور سے سنیے گا، 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 40,000 years۔ اس کے بعد 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک، 20 years نہیں، 20,000 years یہ ملائکہ کو واز سناتا رہا۔ معلم الملکوت اس کا لقب ہے، ٹیچر آف اینجلز، یہ انہیں واز سناتا رہا۔ 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانیین کا سرداری کے منصب پر رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ ہے کوئی ہم میں سے ایسی عبادت کرنے والا؟ ہم سب مل جائیں تو اس کا عبادت میں مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی نالج سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی اسٹیٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر آگے کیا ہوا اور سنیے، اس کا پہلے آسمان میں اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد تھا، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ جب ابلیس کو کہا گیا، سب سارے فرشتوں کو سجدے کا کہا گیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اب قرآن کے الفاظ سنیے گا، قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ان سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اٹ از پراؤڈ، یہ ہے تکبر، میں اس سے بہتر ہوں، میں سپیریئر ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میسج تخلیق آدم اور آدم علیہ السلام کو جو خلیفہ بنایا گیا، اور قرآن کے اس واقعے سے جو میسج مجھے اور آپ کو ملتا ہے، سبحان اللہ، کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا، چاہے کتنا بڑا مرتبہ کیوں نہ ہو، سب برباد ہو جائے گا۔ ارے اس کی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری جس کو آپ کہیں سجدے، سب اس کے منہ پر مار دیے گئے۔ بڑا خوبصورت بھی تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا،
اس کی نورانیت سلب کر لی گئی، اس کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے، رب کا ارشاد ہے، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا لعنت کیا گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے اس واقعے سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر تکبر شامل حال ہو گیا۔ اچھا، شیطان نے تو ایک ہی بار تکبر کیا نا، ونس ان اے لائف، ساری زندگی عبادتیں کرتا رہا، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ایک بار تکبر کیا، سب برباد ہو گیا۔ جو روز تکبر کرتا ہے، جو دن میں کئی کئی بار تکبر کرتا ہے، وہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، ہم چاہے جتنی عبادتیں کر لیں، جتنے روزے رکھ لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر دل میں تکبر ہے، پراؤڈ ہے، دیکھو یہ الفاظ بھولنا نہیں، قرآن کے یہ الفاظ ہیں، انا خیر من، کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ آج ہم بھی تو یہ کہتے ہیں میں بہتر ہوں، اس کو کیا آتا ہے؟ اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اس کا رنگ روپ بھی نہیں ہے، اس کا مرتبہ بھی نہیں ہے، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، میرے ساتھ کدھر آ گیا؟ ارے یہی تو وہ دل کے خیالات ہیں جو برباد کر دیتے ہیں، یہ شیطان کا نقش قدم ہے۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر رکھیں۔ ہم جس آقا کے غلام ہیں، ارے ہم تو ان کے قدموں کے موجود جو مبارک نالین ہے، اس پر جو مٹی کے ذرے لگتے ہیں، اس کے بھی برابر نہیں ہیں، لیکن وہ فرشتوں کے بھی آقا ہیں۔ مگر آپ کی عاجزی کا کیا عالم تھا کہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے، آپ اپنے غلاموں کو سواری پر ساتھ بٹھایا کرتے۔ ایک بار ایک حبشی غلام آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر پہ دعوت ہے، آپ میرے گھر آئیں گے؟ کچھ پرانی سی چربی ہے اور چند کھجوریں ہیں، میں نے بھی بتا دیا، اور مدینے شریف کی کتابوں میں لکھا کنارے پر گھر تھا۔ آج ہمیں کوئی غریب دعوت دے، ہم کہتے ہیں یار بڑا مصروف ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے آج کل ٹائم نہیں ہوتا، اور امیر بلائے تو پہلے پہنچ جاتے ہیں، بلکہ بہت بڑا سیٹ ہو نہ بلائے تو افسوس ہوتا ہے، یار سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا، لسٹ میں نام ہی نہیں تھا میرا۔ سوچو یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ کیوں غریبوں کے یہاں جانے میں آپ کو دل نہیں چاہتا؟ میرے آقا اس حبشی غلام کے گھر تشریف لے گئے۔ ارے کہتے ہو میں نبی کا غلام ہوں، عادتیں تو نہیں ہیں ان جیسی۔ امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت کیا پیارے انداز میں اپنے اشعار میں سمجھاتے ہیں، فرماتے تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ ایک میرے آقا کی عاجزی ہے اور ایک ان کا غلام کہلانے والا، اس کے پیر ہی زمین پہ نہیں رہتے، تھوڑے پیسے آ جائیں، تھوڑا عزت مل جائے، تھوڑا مقام مل جائے تو ٹوری بدل جاتی ہے، سٹائل ہی بدل جاتا ہے، بندہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں نا کتنا فرق ہے ہمارے ایٹیٹیوڈز میں، کوئی ہمارا ہمسر، کوئی ہم سے بڑا آدمی ہم سے ملے تو کتنی محبت سے ملتے ہیں، دو ہاتھ سے بڑی مسکرا کر ہاتھ ملائیں گے، گرم جوشی کے ساتھ۔ اور کوئی غریب آدمی ہاتھ ملانا چاہے اول تو ہاتھ ہی نہیں ملائیں گے، ہاتھ ملایا تو کس بے مربتی کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ آپ خود دیکھیے یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی غریب آدمی بیٹھ جائے، کوئی جس کو بظاہر چھوٹا آدمی کہا جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ کیوں بیٹھ گیا میرے ساتھ۔ اپنے ساتھ بٹھانا سواری پر ہم پسند نہیں کرتے، آج اپنی کسر شان سمجھا جاتا ہے کہ ڈرائیور کے برابر میں بیٹھا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ارے ایک طرف تو نبی پاک کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے اور ایک طرف ہم کدھر جا رہے ہیں؟ نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تکبر اتنی بری چیز ہے۔ جب یہ شیطان کا واقعہ ہوا نا، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے دریافت کیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اے رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ رب العباد عز و جل نے فرمایا تم اسی حالت پر رہنا، کیونکہ شیطان کا انجام دیکھ کر فرشتوں میں لرزہ طاری ہو گیا تھا کہ جب اس کا یہ حال ہو سکتا ہے تو کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں۔ ایک طرف تو فرشتے ڈرے اور ہم ہیں کہ ہمارا اسٹائل ہی تبدیل نہیں ہوتا۔ پیچھے اسلامی بھائیوں ایک حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب غور کیجئے رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، اتنا تکبر بھی نہیں چلے گا، مگر ہمارا دل تو ایسا لگتا ہے۔ اچھا پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہم جب یہ بیان سنتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں یار میں تو تکبر نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو اپنے بیان میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں، کچھ مثالیں دے دیتا ہوں، نشانیاں دے دیتا ہوں، چیک کر لیں۔
اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ تکبر کی جو نشانیاں ہیں اس میں ایک علامت علماء نے لکھی کہ بندہ جو ہے جب کہیں جاتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر تو یہ دل چاہے کہ کھڑے ہو جانا الگ چیز ہے، اللہ آپ کو یہ مقام دے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، لیکن دل یہ چاہے کہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، کوئی کھڑا نہ ہو تو دل میں افسوس ہو، اٹ مینز میں اس سے اعلیٰ ہوں، اس کو میرے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کی آیت یاد رکھنا، انا خیر من، شیطان نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے اور میں نے نہیں کہنا۔ میں علماء بڑے پیارا فارمولہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جب کسی سے بھی ملو نا سمجھ لو یہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو طریقہ کیا بتایا؟ کہا اپنے سے چھوٹی عمر والے سے ملو تو یہ سوچ لو کہ یار یہ عمر میں چھوٹا ہے، اس کی گناہ کم ہوں گے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ عمر میں بڑے آدمی سے ملو تو یہ سمجھ لو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی، اس لیے یہ بہتر ہے۔ برابر عمر والے سے ملو تو یہ خیال کر لو کہ یار مجھے تو اپنے گناہ پتہ ہے، میں نے کتنی خطائیں کی، ہو سکتا ہے اس کے گناہ اتنے نہیں ہوں گے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ آلویز اپنے آپ کو ہم نے کم سمجھنا ہے، مگر ادھر تو ریس لگی ہوئی ہے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں۔ ثابت کرنے میں بندہ تل جاتا ہے کہ میں کتنا نمازی، میں کتنا نیک، میرے کتنے روزے، او جناب میں نے کتنی عبادتیں کی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ آج تھوڑی سی عبادتیں کر کے ہم اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے نا، 10-15 منٹ کی ملاقات ہو جائے، ہماری تو روزی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ 15 منٹ میں بندہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، کیسے چل رہے ہیں؟ بس اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، الحمدللہ ہر سال عمرے پر جاتا ہوں، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھ لیتا ہوں، بس تہجد میں بھی اٹھ جاتا ہوں، اب بس 2005 میں بھی حج کی سعادت ملی تھی، 2009 میں بھی اللہ نے اپنے گھر بلا لیا، ہمارے علاقے میں جو مسجد بنی تھی وہ بھی ہم نے بنائی۔ بندہ بولے یار آپ سے کس نے پوچھا یہ آپ ساری کیسٹ ہمیں سنا رہے ہیں؟ 15 سال پہلے جو نیکی کی ہے اس کو 1500 بار بیان کر چکے آپ، ہمت نہیں پڑتی، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ میں پوچھ لوں اس حاجی صاحب سے کہ آپ نے 2000 میں حج کیا، آج 2016 میں ہمیں آپ بار بار سنا رہے ہو، 16 سال پرانا حج یاد ہے، جو کل دن گزرا تھا آپ نے جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، آج صبح آپ کی آنکھوں نے بد نگاہی کی تھی وہ یاد ہے، 2 گھنٹے پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے۔ گناہ کیے جا رہے ہیں، بھولے جا رہے ہیں، اور نیکیاں کر کے دنیا کو پارسائی بتاتے جا رہے ہیں۔ یہی تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اچھا سمجھنے کا بھوت سوار ہے نا۔ ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے نہیں روتے، وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کر کے ہنستے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ زمانے کے ولی ہیں، آپ سے بچپن میں ایک خطا ہوئی تھی، ایک خطا، ہمارے تو اتنے گناہ ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے، ایک مسٹیک ہو گئی تھی۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ جب نیا لباس سلواتے نا اس کے کالر پر وہ گناہ لکھواتے، وہ خطا لکھواتے تھے، تاکہ جب لباس پہنے وہ خطا یاد آ جائے اور آنسو بہا کر معافی مانگتا رہا۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھا بزرگوں کا۔ تو نیکیاں گنوانا چھوڑ دیجئے، نیکیوں کو یاد رکھنا بھی چھوڑ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، گناہ یاد رکھیے تاکہ توبہ کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو جو بہتر سمجھنے کا بھوت ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ تو بہرحال یہ جو جس کو فکر ہوتی ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنے آپ سے پوچھ لیں کیوں آپ کو یہ خیال آتا ہے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ کوئی غریب بیٹھے، کوئی کمتر درجے کا بیٹھے، اگر دل میں مزہ نہیں آتا تو چیک کر لیجئے کہ یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے۔ کوئی غریب بیٹھ جائے، اچھا ساتھ کھانا کھا لے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، اچھا دل میں ایک اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے آ کر سلام کرے، میں سلام میں پہل کیوں کروں؟ یہ تو غریب آدمی ہے، میرا نوکر ہے، میرے یہاں جاب کرتا ہے، یا میرا کمتر آدمی یہ آئے تو سلام کرے، میں سلام میں پہل نہ کروں۔ اپنے دل سے پوچھئے یہ کیوں ہے؟ اٹ مینز آپ سمجھ رہے ہو نا کہ آپ اب برتر ہو اس سے۔ ایک طرف تو کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس نبی علیہ السلام کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا کی عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کرام سے جب ملاقات ہوتی تھی میرے آقا سلام میں خود پہل فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا، ایک بار پلان کیا کہ یار چلتے ہیں اور اس بار ہم سلام میں پہل کر دیں گے، ہمیشہ نبی پاک سلام میں پہل فرماتے ہیں، اب ہم جا کر پلان کرتے ہیں کہ پیارے آقا کو ہم سلام کریں گے۔ اللہ غنی صحابہ جب پلان کر کے گئے، جب بھی پہل سرکار علیہ السلام نے ہی فرما دی۔ بلکہ میں آپ کو مزے کی بات اب بتانے جا رہا ہوں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔ علماء کہتے ہیں آج بھی جب کوئی عاشق رسول مدینے جاتا ہے
روضہ رسول پر حاضری دیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام پیش کرے نبی پاک اپنی عادت کے مطابق غلام کو سلام پہلے فرما دیا کرتے ہیں۔ یار ایک طرف تو ہمارے آقا ایسے ہیں اور میں کہوں میں کیوں سلام کروں؟ ارے ایک سلام میں پہل کرنا یہ نبی پاک کو پسند ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، اور سلام کو عام کرنا یہ تکبر ختم کرتا ہے، یہ علاج ہے تکبر کا۔ لیکن ہم تو اس میں آگے بڑھتے ہی نہیں، پھر جو بات ہے کہ برابر میں نہیں بٹھاتے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار، اللہ کو اتنا پسند کہ وہ جدھر جاتا بادل کا ایک ٹکڑا جو اس پر سایہ کرتا تھا، اتنا نیک آدمی تھا۔ اور ایک اس زمانے میں بڑا گناہگار، دیکھو عاجزی اور تکبر کا بڑا زبردست کمپیریزن ہے اس واقعے میں۔ ایک بڑا گناہگار شخص، وہ گناہگار سوچتا ہے یار اتنے گناہ کر لیے، اتنی خطائیں کر لی، اللہ کو اتنا ناراض کر لیا، اب ایسا کرتے ہیں اللہ سے دوستی کرتے ہیں، اب توبہ کر لیتے ہیں۔ اس گناہگار نے سوچا کہ وہ جو نیک آدمی ہے نا جس کے ساتھ بادل چلتا ہے، میں جا کے اس کے برابر میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر اللہ سے توبہ کروں گا، اس پر رحمتیں برستی ہیں، میرا بھی کچھ بیڑا پار ہو جائے گا۔ عاجزی تھی، انکساری تھی، شرمندگی تھی، توبہ تھی اس کے اندر، وہ آ کر بیٹھ گیا نیک آدمی کے برابر میں۔ اب سنیے گا ذرا، وہ نیک آدمی جس کے ساتھ بادل چلتا تھا اس پر شیطان نے یوں سمجھی حملہ کیا، اور وہ کہنے لگا، دل میں سوچنے لگا کہ یہ زمانے کا گناہگار میرے برابر میں کیا کر رہا ہے، میں نیکوکار، یہ گناہگار۔ اس تکبر میں آ کر اس گناہگار شخص سے کہا اٹھ جاؤ، ادھر سے کھڑے ہو جاؤ یہاں سے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک اس گناہگار کے دل میں کیا تھی؟ عاجزی تھی۔ اس نیکوکار کے دل میں کیا تھا؟ تکبر تھا۔ جب اس کو کھڑا کیا نا، کتابوں میں لکھا ہے جب یہ گناہگار کھڑا ہوا تو بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ جانے لگ گیا، اور اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر ان دونوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد دونوں اپنے اعمال دوبارہ شروع کریں۔ گناہگار کی عاجزی کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے گئے، اور نیکوکار کے تکبر کی وجہ سے نیکیاں برباد کر دی گئی۔ اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم ملے تو صحیح غریبوں سے، ہم مسکرا کر ملے تو صحیح۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ میں سے کئیوں کے ڈرائیورز ہوں گے، کئیوں کے خانسامہ ہوں گے، خادم ہوں گے، اسی طرح آفس میں امپلائیز ہوں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ مسجد تو جاتے ہو نا، مسجد میں خادم ہوں گے جو بیچارہ مسجد میں پوچھا لگا رہا ہوتا ہے، جھاڑو دے رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا، کبھی رک کر ہم ان کو سلام کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے ان کی طبیعت پوچھی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اچھا ہمیں کسی نے بتا بھی دیا ہوگا نا تھوڑے عرصہ پہلے کہ میری ماں بیمار ہے، کبھی 10 دن بعد دوبارہ روک کر پوچھا تمہاری ماں کیسی ہے؟ کیوں؟ باقی ہو تو سارے دوستوں کو پوچھتے ہو، رشتہ داروں میں پوچھتے ہو، بزنس والا کوئی بتا دے تو 10 بار پوچھتے ہو، یار وہ آپ نے بتایا تھا امی بیمار ہے اب کیسی ہے؟ اس کی ماں ہے، اس غریب کی ماں نہیں ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ایک بار یہ پریکٹس کر کے دیکھ لینا کہ کبھی اپنے ڈرائیور، اپنے امپلائی، اپنے مسجد کے خادم کو روک کر اس کو سینے لگانا اور پوچھنا بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آپ آنسو دیکھیں گے، کیونکہ شاید بہت عرصے سے اس کو کسی نے سینے نہیں لگایا ہوگا، اس سے اس پیار سے کسی نے بات نہیں کی ہوگی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، اگر مال دیا ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے تو رب نے دی ہے۔ ارے اس لیے تھوڑی دی تھی کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھول جائیں اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں۔ یاد رکھیے، اللہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا، وہ عاجزی کرنے والوں کو نوازتا ہے اور ان کی عزتوں کو بلند کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمبلنس اور پولائٹنس پیدا کیجئے۔ آج چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ملازمین کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے وہ غریب ہے کچھ نہیں کر سکتا، مگر دل وہ بھی رکھتا ہے۔ بارگاہ الہی میں اگر وہ کل قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا۔ اس دن ہماری یہ اسٹیٹس، یہ مرتبہ، یہ روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا۔ آج لوگوں کے دل جیتنا سیکھ لیجئے۔ اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں میرے ملازمین۔ ہمیشہ یاد رکھیں، عزت نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے دل سے عزت۔ ہمارے سامنے ملازمین کھڑے کیوں رہتے ہیں؟ جی جناب، سر، حاضر سر، لبیک، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ نوکری سے نکل جائیں گے۔ عزت یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے نہ ہو نا، پھر بھی وہ دل سے آپ کے لیے دعا کرتے ہو۔ پوچھ لیجئے ان لوگوں کے ملازمین سے جو تکبر والے ہیں، ان کے ملازمین ان کے جانے کے بعد ہی ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، سامنے بڑے ادب سے رہتے ہیں، کیونکہ دل سے عزت نہیں ہے نا۔ آپ جسموں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں یا دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ آج جسموں پر ہم کانکر کر کے سمجھتے ہیں کہ میری بڑی عزت ہے، وہ عزت نہیں ہے، وہ خوف ہے۔ اگر آپ دل جیتنا شروع کر دیں تو آج دنیا میں بھی لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں نے جس طرح شروع میں کہا نا غریبوں کے یہاں نہیں جاتے، آپ میرا مشورہ مان لیجئے، کسی امیر آدمی کے یہاں نہ بھی پہنچ سکے نا
تو کوئی نوٹس کرنے والے نہیں, ادھر بہت سارے لوگ پہنچ گئے ہیں. لیکن آپ کسی ملازم کے یہاں اپنے کسی غریب رشتہ دار کی بات چلی ہے, اللہ اللہ, کبھی کبھی سنتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ جب بڑا پیسہ آ جائے, بڑا مرتبہ آ جائے نا, اور ایک رشتہ دار خاندان میں بڑا غریب ہو تو اس کا تعارف کرواتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے. توبہ توبہ توبہ, آج تمہیں اللہ نے مقام دے دیا تو تم نے رشتہ داری بھی بھول گئے کہ یار کیا کہوں گا, میرا اتنا غریب رشتہ دار ہے, لیاری یا کورنگی یا اورنگی میں رہنے والا میرا رشتہ دار ہے. ارے کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلال حبشی جن کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے, انہیں کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے کہتے ہیں بلال اذان دو. یہ اسلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانے کے امام ہیں, حضرت بلال جب سامنے آتے سیدنا بلال کہہ کے انہیں پکارا کرتے. یہ اسلام ہے. ارے اسلام غربت اور امیری کا فرق مٹاتا ہے. ہم کیوں یہ دیواریں کھڑی کر کے بیٹھ گئے کہ میں اس کو اپنا رشتہ دار نہیں کہہ سکتا, اس کو اپنا بھائی نہیں کہہ سکتا, اس کو اپنے برابر میں نہیں بٹھا سکتا. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر نبی پاک کے سچے غلام ہو تو پیارے آقا کے دیگر غلاموں سے محبت کرنا شروع کرو, انہیں پیار دینا شروع کرو. تو میں آپ کو مشورہ دے رہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی غریب رشتہ دار, آپ کا کوئی امپلائی, آپ کا کوئی کام کرنے والا اگر آپ کو کبھی اپنے گھر بلاتا ہے, اس کے بھائی اس کی بہن کی شادی ہے, میں سچ کہتا ہوں آپ اس کے گھر چلے جاؤ. ٹھیک ہے کھانا آپ کی پسند کا نہیں ہوگا, آپ کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہوگا, شاید منرل واٹر بھی وہاں نہیں ہوگا, لیکن یاد رکھنا آپ کا اس کے گھر جانا اسے زندگی بھر یاد رہے گا. وہ زندگی بھر دعا دے گا کہ میرا سیٹ, میرا باس, میرا نگران, میرا ذمہ دار میرے گھر پر آ کر کھانا کھا کر گیا تھا. اپنے دوستوں کو بتائے گا کہ جب وہ آئے تھے نا تو اس والے سوفے پر بیٹھے تھے, ارے جو اتنی محبت سے بلائے, ساری زندگی یاد رکھے. تم اس کے گھر نہیں جاتے اور اس کے پاس جاتے ہو جس کا تمہارا جانا نہ جانا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ ہے عاجزی, یہ ہے انکساری. خدا را اپنے آپ کو تکبر سے دور کیجئے. بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری ایگزامپلز ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر تکبر تو نہیں ہے. اچھا, اب اپنے بیان میں اب تکبر کی کچھ نشانیاں بتائیں, اب میں تکبر کے ریزن بتاتا ہوں. ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے والا ہی تکبر کرتا ہے. ٹھیک ہے, مال بھی تکبر لاتا ہے, لیکن there is no only one reason for proud. ایک ہی ریزن نہیں ہے, ایک ہی سبب نہیں ہے تکبر کا. علماء لکھتے ہیں تکبر کے 8 اسباب ہیں, اور ان میں سب سے پہلا سبب جو لکھا گیا نا وہ لکھا گیا علم. ارے علم بھی تکبر لاتا. ابھی تو علم کی بات ہو رہی تھی کہ علم ہوگا تو آدمی جو ہے اس کی نالج بڑھ جائے گی, اور نالج بڑھے گی تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھا اور فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا. لیکن علم کب تکبر لاتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے, تفسیر بھی پڑھتے ہوں گے, کچھ تھوڑا بہت کتابیں بھی پڑھی ہوں گی, حدیث بھی پڑھی ہوں گی, یا آج بیان ہی سن لیا. اب دوست کو جا کے کہیں گے ہاں بھائی بتاؤ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کیسے بنے تھے, حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی؟ کچھ پتا ہے نہیں پتا تم کو؟ کتنی زبانیں یاد تھی حضرت آدم علیہ السلام کو؟ تمہیں تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہی تو تکبر ہے کہ علم سیکھ کر دوسروں پر روب جمانا. علم اس لیے نہیں سیکھا جاتا کہ دوسروں کو حقیر سمجھا جائے. ایک حدیث پاک سن کر سمجھ جائیے اس بات کو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من قال انا عالم فہو جاہل. جو یہ کہتا ہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جانا. علم سیکھیے, ضرور سیکھیے, مگر علم جتنا آتا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے درخت کے فروٹ لگتے جاتے ہیں درخت جھکتا جاتا ہے. اگر آپ کے اندر واقعی عبادت کے, علم کے, اللہ کی رضا کے فروٹ لگ رہے ہیں نا تو آپ جھکتے جائیے. اور ہمبل, جتنا عالم ہو اتنا ہمبل ہو, اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو, اتنا لوگوں کے لیے نرم ہو جائے. تو علم بھی تکبر لاتا ہے. دوسرا ریزن جو علماء نے لکھا, عبادت. اب آپ کہیں گے عبادت سے تکبر آتا ہے؟ جی ہاں, عبادت سے تکبر کیسے آتا ہے؟ ایک بار ایک بزرگ, غالباً حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے. آپ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے, راستے میں پورا قافلہ تھا, سرائے خانہ تھا, مسافر خانہ تھا, وہاں رک گئے. جب وہاں رکے تو تہجد کا وقت ہوا. دونوں باپ بیٹے اٹھے اور تہجد پڑھی. بڑا اچھا کام ہے تہجد پڑھنا, تو ٹھیک ہے نا. تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ابا جان یہ سارے لوگ کیسے ہیں, کوئی بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھا. والد صاحب نے بڑی پتے کی بات کی. کہا بیٹا تو بھی نہ اٹھتا تو اچھا ہی تھا, تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. سمجھے بات؟ تہجد پڑھ کے تمہیں یہ لگا کہ سارے سوئے ہوئے ہیں, میں نے تہجد پڑھ لی, میں نے, تو ادھر نہ اٹھتا نا وہی ٹھیک تھا. تو تہجد آپ بھی پڑھیں مگر گنوائے نہ. ارے بھائی جو تہجد گزارے اس کو تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ تہجد تو اکیلے میں پڑھی تھی, اب بتاؤں کیسے؟ بتانا تو ضروری ہے نا, تہجد پڑھی ہے ماں بدولت نے. تو بار بار کہے گا یار بہت تھکا ہوا ہوں. اچھا بھائی کیوں تھکے؟ وہ صبح تہجد سے اٹھ جاتا ہوں, ماشاءاللہ روزانہ تہجد کی عادت ہے. اچھا سامنے والا کہے ماشاءاللہ حاجی صاحب آئے تہجد بھی پڑھو گا, بس تو اپنے کو مل گئی اپنی فیس نا.
ओहो, अपनी तहज्जुद पहुंच गई सामने वाले के पास। तौबा तौबा तौबा, इस बंदे को सुनाने के लिए तहज्जुद पड़ी थी या अल्लाह के लिए पड़ी थी? मैं एक चोट करने के लिए एक एग्जाम देता हूं आपको, इतने सारे भाई बैठे हो, जरा एक बात अकेले में सोचना, अभी सोच लेना या बाद में सोच लेना कि यार मेरे पास ऐसी कितनी नेकियां हैं जो मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है और कोई नहीं जानता। चेक कीजिएगा, शायद जवाब अच्छा नहीं आएगा। हमने जो किया ना वो लोगों को बताया, छुप छुप कर किया, फिर भी बताया, किसी ना किसी बहाने से बताया कि मां बदौलत ये भी नेकी करते हैं। क्यों बताना है यार? अल्लाह के लिए किए तो अल्लाह से अजर मांगो। हमारे असलाफ में आपको बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक अंदाज बताऊं, सुभान अल्लाह, आपका अंदाज ये होता था कि जब आप किसी फकीर को, किसी गरीब को मदद करती ना तो उससे दुआ का भी नहीं कहती थी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं सदका दूं और ये इसके बदले मैं कहूं मुझे दुआ दे दो, तो ये इसका बदला ना हो जाए। बल्कि आप अपने खादिम को जब पैसे देती ना तो कहती जाकर फकीर को दे आना, और अगर वो कोई दुआ देना तो वो दुआ नोट करके आना। खादिम आके बताता, मिसाल दे रहा हूं कि बीबी उन्होंने आपको ये 4 किस्म की दुआएं दी हैं, तो बीबी आयशा हाथ उठाती रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अल्लाह की बारगाह में उस फकीर के लिए वो 4 दुआएं करती और कहती दुआ का बदला दुआ हो जाए, सदके का सवाब रब से लेंगे। आज हमारा हाल क्या है? पैसे देके बोलते हैं देखो भाई खास वाली दुआ करना, स्पेशल वाली। 5000 दिए ना, इमाम साहब को 10,000 रुपए मस्जिद के लिए दे दे तो पर्ची भी साथ जाती है। हाजी साहब ने पंखे लगाए मस्जिद में, तमाम नमाजी खास दुआ करें। खुद पूछो क्यों ये दुआ करवानी है? सारी मस्जिद को पता चले मैंने पंखे लगाए? ऐसा न करें, ऐसा तो नहीं अपने अमाल जाया कर दें। हम किसी को उम्रे पर भेज दें, सखावत के दरिया बहाकर किसी को हज पे भेज दें, तो फिर क्या तमन्ना होती हर चक्कर में मेरे लिए दुआ करना है, भूलना नहीं मेरे को अरफात में भी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये देकर इसका बदला चाह रहे हैं? अरे छोड़ दो बदले, अल्लाह से बदला मांगो। जिसके लिए खर्च कर रहे हो उससे अजर मांगो, फिर देखो अपने गैर के खजानों से कैसे अता फरमाता है। तो बहरहाल बात चल रही थी कि तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तीसरा सबब उलमा ने लिखा है, इबादत भी तकब्बुर लाती है, इल्म भी तकब्बुर लाता है, फिर उन्होंने लिखा कि माल भी तकब्बुर लाता है। तो अगर किसी के पास पैसा आ गया है, मैं एक बात का सवाल पूछना चाहता हूं, पैसा दिया किसने? पैसा किसने दिया? जोर से जवाब दो ना। अल्लाह का नाम तो ले लो, किसने पैसा दिया? अल्लाह ने दिया ना, वो जब चाहे वापस भी ले सकता है। और ये बुजुर्ग बैठे हैं, जरा पूछो इनसे कि किस तरह अरबोपति को कंगाल होते हुए लोगों ने देखा है। तो जब चाहे तकदीर ये माल वापस ले सकती है, तो कभी इस पर तकब्बुर नहीं करना, इसका हक अदा करते रहना, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ज़कात देते रहना। और असल में मसला पता है क्या होता है? एहसान करने वाला बाज़ औक़ात ये समझता है ज़कात देने वाला, सदका देने वाला ये मेरा कमाल है, मेरा एहसान है इस पर। यही तो बेवकूफ़ी है। अरे ये सदका लेकर जाने वाले का एहसान है कि तुम्हारा माल का मैल ले गया, तुम पर जो फर्ज था उसकी बदौलत अदा हो गया। तो कभी उसे हकीर ना जाने, क्योंकि ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे मांगने वाला नहीं देने वाला बनाया है। ये रब का शुक्र अदा करना है, क्योंकि अगर हम भी मांगने वाले हो सकते थे, अगर आज मैं और आप ज़कात बांट रहे तो इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। अरे उसके भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, वो भी रब का बंदा है जो आपसे ज़कात मांगने आया है। आज आप दे रहे हो और इतरा रहे हो, बल्कि माद अल्लाह ऐसे भी बदनसीब हैं कि ज़कात देकर मदद कर कर सारी जिंदगी जतलाते हैं। याद नहीं है कि तुम्हारा घर मैंने बना दिया था, है याद है ना? माँ बीमार थी, इलाज करवा दिया था। तुम जनाब तुम्हें कर्जे की जरूरत थी, मैंने कर्जा दिया था। तुझे नौकरी दिला दी थी, भूल तो नहीं गया? तौबा तौबा तौबा। कुरान कहता है ईमान वालों अपने सदकों को बातिल ना करो जतला कर, मगर आज एहसान जता जता कर लोगों के दिल तोड़े जाते हैं। सदका दीजिए, खैरात कीजिए, मदद कीजिए, मगर लोगों से अजर तलब ना कीजिए, कभी किसी को ना जताइए। तो बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों और भी बहुत सारे असबाब उन्होंने ने लिखे। हुस्न, किसी का चेहरा खूबसूरत हो वो प्राउड करने लग जाता है, उसको लगता है उसका रंग ही सांवला है, सामने वाला तो छोटे कद का है, वो तो उसका पैर भी लंगड़ा है, उसको तो बोलने सही नहीं आता, तुतलाता है, इसकी तो आवाज ही साफ नहीं है, इसकी तो आवाज इतनी मोटी है, मुझे अल्लाह ने इतनी अच्छी आवाज दी है। तौबा तौबा तौबा। अरे अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी, तुम इतराने लग गए। अगर आज उसको काला बनाया, छोटा बनाया, मोटा बनाया, रब ने बनाया, और तुम उसको हकीर समझने लग गए। अरे जो नेमतें तुम्हारे पास है उसका शुक्र अदा करके उसको एहसास ना होने दो, कहीं ऐसा ना हो तुमसे भी ये नेमतें छिन जाएं। बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े ताकतवर, जब बुरी बीमारी लगती है, बड़ी बीमारी लगती है, हॉस्पिटल के अंदर जाकर ऐसे हो जाते हैं कि देखा नहीं जाता कि ये वही खूबसूरत शख्स था जिसका ये हाल हो गया। तो कभी तकब्बुर ना करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा।
شکر ادا کرتے رہیں، اللہ اور دے گا. نا شکری کرو گے، تکبر کرو گے، یہ نعمتیں چھن جائیں گی. آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کمال بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں بندہ جب تک نعمت کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے اسی نعمت کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ نعمت عذاب کیسے بن جاتی ہے. تھوڑی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ جس کے پاس مال نہیں ہے، غریب آدمی دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ مال چاہیے، برکت دے دے، برکت آ گئی، نعمتیں مل گئی. اب اگر اس نے شکر ادا نہیں کیا اور اسی مال کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا، تو ہم نے ایسے بھی مالدار دیکھے ہیں جو مال کی وجہ سے پریشان ہیں. ان کو ٹینشن اغوا نہ ہو جائے، ان کو نیند ہی نہیں آتی، ان کو عجیب عجیب فون آ رہے ہوتے ہیں. وہی مال ان کے لیے ٹینشن بن گیا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ قرضہ کھا جاتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، مال ڈوب جاتا ہے، بڑے نقصان، بیمار ہو گئے. ایسے ایسے مالدار ہیں جو ایک نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے. آج میں دنیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی 50,000 روپے کا تحفہ دے دے، 1,00,000 روپے کا گفٹ دے دے، کتنے خوش ہو گیا، اور ساری زندگی اس کو اچھی نظروں سے دیکھو گے. یہ چاہو گے کہ یار یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے مجھے بڑا اچھا گفٹ دیا تھا، موقع پہ مدد کی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج دنیا میں کوئی تحفہ دے تو وہ ناراض نہ ہو، اس بات کا خیال ہے اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کتنی نعمتیں، آنکھیں دی، ناک دیے، ہاتھ دیے، کان دیے، زبان دی، پیر دیے، پیسہ دیا، عزت دی، ماں باپ دیے، بچے دیے، گھر دیا، اتنی نعمتیں دی. کبھی یہ نہیں سوچتے وہ ناراض نہ ہو جائے؟ دنیا میں کوئی ایک فیور کرے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ارے اب اتنے عجیب لوگ ہیں، اللہ جتنی نعمتیں بڑھاتا ہے نا، بندہ غریب ہوتا ہے گناہ بھی کم ہوتے ہیں. جیسے ہی نعمت بڑھتی پرپرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنا اللہ عطا فرماتا جاتا ہے اتنی وہ نافرمانی بڑھاتا چلا جاتا ہے. کتنی بے وقوفی بات ہے کہ ادھر سے عطائیں بڑھ رہی ہیں، تمہاری خطائیں بڑھ رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ادھر عطائیں بڑھتی، ادھر میرے سجدے بڑھتے. وہ عطائیں بڑھاتا، میں اور خیرات کرتا اور شکر کرتا. شادی کوئی دیکھ لیجئے، جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے، بچے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بتائیے کتنے ارمان ہوتا ہے گھر میں شادی ہو، کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جیسے ہی شادی کی نعمت آتی ہے، بتاؤ ہم کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کی ناراضگی والا نہیں کرتے؟ یعنی اللہ نے نعمت دی، اللہ نے رشتہ بھجوایا، اپنے کرم سے شادی ہونے لگی، خوشی آ رہی ہے، اور ہم چلے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ہر وہ کام ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہوتا ہے. اچھا خاصا 5 وقت کا نمازی داڑھی والا بھی ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں یار حاجی صاحب آپ کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہنس کے کہتا ہے یار کیا کرے، بچے کی خوشی ہے، کرنا پڑتا ہے. توبہ توبہ توبہ، بچے کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ ارے یہ تو خاندان وجود پا رہا ہے، اگر اسی میں رب ناراض ہو گیا تو آگے نہ جانے یہ گھر چلے گا نہیں چلے گا. تو اس وقت تو سجدے بڑھ جاتے، صدقے بڑھ جاتے، عبادتیں بڑھ جاتی. قرآن کے اس واقعے سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم تکبر آج کے بعد کبھی بھی نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ عاجزی انکساری اختیار کریں گے. اور اگر آپ اپنے دل سے اس تکبر کو دور کرنا چاہتے ہیں تو علاج بھی علماء نے لکھے. پہلا علاج یہ کہ دعا کریں، سب اللہ سے سچے دل سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل سے تکبر کو دور کر دے، میرے دل کو اس بری عادت سے میری جان چھڑا دے، مجھے عاجزی کا پیکر بنا دے. اللہ سے مانگو. پھر دوسری بات، سلام کیجیے، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کیجیے، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں. آگے بڑھ کے سلام کریں، ہاتھ ملائیں، بالکل ہاتھ ملائیں. نہیں جانتے پھر بھی ہاتھ ملائیں. غریب آدمی اس کو بھی ہاتھ ملائیں. بلکہ کوئی معذور مل جائے نا، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، میں نے پریکٹس کیا ہے اس لیے بول رہا ہوں. جب دیکھو نا کسی کے کپڑے بہت میلے سے ہیں یا معذور سا ہے یا ایسا ہے کہ آپ کا جی نہیں چاہ رہا، کبھی ہوتا ہے انسان کو یار یہ آ رہا ہے ملنے اور جی نہیں چاہ رہا، اس کو سینے لگا دو. او ہو آپ کا جو اندر سب کچھ ہے نا، سب کلف ولف سب اتر جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یار اب ٹھیک کیا میں نے. لڑو اپنے نفس سے، اس کو گلے ہی لگا دو. اور جو آپ کو پورے کئی دعوت میں جائیں اور آپ کو لگتا ہے یہ غریب آدمی اکیلا بیٹھ کے کھا رہا ہے، اس کے ساتھ جا کے کھانا کھا لو. نبی یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے ساتھ کھاتے تھے. انشاءاللہ یہ دل کا تکبر جو ہے یہ دور ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے اندر عاجزی، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر نہیں چاہتے تو پھر آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی سنت پر عمل کروں اور اللہ کے محبوبین میں شامل ہو جاؤں اور عاجزی انکساری کا پیکر بنوں، تو توجہ دے کر اپنے جو نوکر ہیں، اپنے یہاں جو آپ کے یہاں کام کرتے ہیں، مسجد کے خادمین ہیں، ان سے محبت سے ملے. ایون پولیس والے جو روڈ پر یہ ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں، ان میں سارے برے لوگ نہیں ہوتے. ہم نے تو پولیس کا نام سوچ کے سمجھ لیا سارے جناب بے ایمان آدمی، ایسا نہیں ہوتا. ہم اصل میں جو نفرت کی دیوار ہماری طرف سے نا، اس کی بھی یہ بھی دوریاں پیدا کرتی ہے. ہماری طرف سے بھی تو انہیں محبت نہیں ملتی نا. ایک بار عید کا دن آنے والا، عید کا دن تھا، میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا. ایک پولیس والا تھا، اس کی بچی بیمار تھی. اس نے بتایا میری بیٹی آج بیمار تھی اور عید کے دن مجھے کہا گیا کہ عید کی نماز کی آپ نے سیکیورٹی کر لی ہے. اب بیمار بیٹی تھی، چھوڑ کر، حکومت کا آرڈر تھا، میں آ گیا.
عید کی نماز پوری ہو گئی، میں گیٹ پہ کھڑا رہا، نماز کے بعد جتنے نمازی تھے سب نے ایک دوسرے سے عید ملی، کسی نمازی نے مجھے عید مبارک نہیں کہا۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے کسی نے عید مبارک نہیں کہا۔ یہ ہم بھی تو ڈفرنس طے کر رہے ہیں نا، ہم بھی تو ان لوگوں سے نہیں ملتے۔ تو اس بار ٹرینڈ کو چینج کیجیے، آپ ملنا شروع کریں۔ آپ کو حقیقی خوشی حاصل نہ ہو تو مجھے بتائیے گا، آپ ان غریبوں سے ملیں، انہیں تحفہ دیں، انہیں قریب بٹھائیں، ان کی خیر خواہی کرو، پھر دیکھو آپ کے دل میں انشاءاللہ۔ اچھا پھر ان کی جو دعائیں ہیں نا، اللہ اللہ اللہ، جب غریب ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے دعا کرے گا، نہ جانے آپ کی کتنی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس بیمار کو دیکھنے پہنچ جاؤ، انشاءاللہ یہ دل سے دعائیں دیں گے اور آپ کی بہت ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی عاجزی کا پیکر بنائے۔ اور شروع میں جو میں نے بات کی تھی کہ قرآن سے سچی محبت کریں، یہ قرآنی واقعہ تھا جس سے دیکھیں کتنی باتیں نکلی۔ ایک بڑی پیاری کتاب ہے جنتی زیور، اس میں قرآن پاک کی چند سورتوں کے فضائل لکھے ہیں کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو کبھی کوئی خاص دعا ہو 100 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مانگے، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ پھر لکھا سورہ بقرہ، اس کی تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ماشاءاللہ بالکل جانا چاہیے جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، اور جمعے کے دن خاص طور پر جائیں۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اچھا پھر سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جس شخص کا آخری وقت ہو، سکرات کا عالم ہو، سورہ جاسیہ پڑھ کر، الجاسیہ پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ سورہ حجرات، یہ اس کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ اگر کوئی ایسے میرے بھائی ہیں جو کھیتی باڑی ہے، کے باغات وغیرہ ہیں، تو غور سے سنیں کہ سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان، سبحان اللہ، قرآن پاک کی دلہن کہا گیا، 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ کو جو شخص روزانہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات میں پڑھنے والے کو انشاءاللہ اس کی برکت سے عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر ایسے بچے مجھے سن رہے ہیں یا آپ جانتے ہیں ایسے بچوں کو یا قرآن یاد کر رہے ہیں تو یہ ضرور انہیں بتائیے گا کہ سورہ مدثر کو پڑھ کر قرآن حفظ کرنے کی دعا کی جائے تو قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اگر 3 بار اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ پورے قرآن کا ثواب۔ سورہ کافرون یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ 4 بار اس کو پڑھ لیں تو 1 قرآن پاک کا اسے ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک خاص وظیفہ علماء نے لکھا کہ قرآن میں 14 آیتیں ہیں، سجدے کی 14 آیتیں، تو ان 14 آیتوں کو کوئی تلاوت کرے ایک ہی باری میں اور 14 سجدے کرے، مقروء وقت نہ ہو، سجدے کرنے کی اجازت والا وقت ہو، اس کے بعد جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ خاص وظیفہ ہے۔ اچھا اس 14 آیت سجدہ کو آپ کہاں تلاش کریں گے؟ پورا قرآن ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو ایک بڑا پیارا رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، dawatIslami.net ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کتاب کو، تلاوت کی فضیلت، چھوٹا سا رسالہ ہے اور اس کو 14 آیت سجدہ اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک ہی بار تلاوت کریں، 14 سجدے کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔